Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize an allegorical and symbolic novel, Waiting for Barbarians, written by a South African Australian novelist, essayist, and linguist, John Maxwell Coetzee. He was awarded Nobel Prize in Literature. Waiting for Barbarians is an English novel जो कि एक allegory है यानी fictional novel है symbolic novel है. It was written in 1980 and was published in the same year. The novel is written in first person point of view and it is set in 19th century British Empire in South Africa. So let's summarize the novel, discuss its themes and symbols and characters. Waiting for Barbarians. द मजिस्ट्रेट जो कि इस नॉवल में फर्स्ट पर्सन नरेटर है और नॉवल में मौजूद एक ब्लैमिश्ड यानी नाकिस किस्म का प्रोटैगनिस्ट है. इस नॉवल में हमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो इस मजिस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है. ये मजिस्ट्रेट अपनी आउटपोस्ट यानी अपनी चौकी तक महदूद रहकर हुकूमत वक्त यानी एम्पायर की खिदमत करना चाहता है. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्पायर जो जगह जगह हर मुल्क को कॉलोनीज बना रही है उसके क्या असरात सामने आ सकते हैं. लेकिन आगे चलकर नॉवल में यही शख्स अपनी एम्पायर के मजालिम को देखते हुए उसके अगेंस्ट हो जाता है. कॉलोनल जोल जो कि इस नॉवल में मौजूद एंटागोनिस्ट यानी एंटी हीरो है, ब्लैक गाड़ी और ब्लैक सनग्लासेस लगाकर एक मुकम्मल क्लासिक विलन दिखाई देता है. कॉलोनल जोल अंपायर की तरफ से एक खुफिया पुलिस एजेंट के तौर पर चौकी पहुंचता है. उसे बारबेरियंस यानी एम्पायर के दुश्मनों को तलाश करने का काम सौंपा गया है, मगर ये चौकी में आते ही इसे किसी एम्पायर के बंद कले या जुल्म के अड्डे की मानिंद बना देता है. लोगों पर तशद्दुद करके अपनी इस आउटपोस्ट इस चौकी की दहशत फैलाना चाहता है. द नोमैड गर्ल खाना बदोश लड़की कॉलोनल जोल के तशद्दुद का निशाना बनने वालों में से एक है. इसका बाप जोल के तशद्दुद के बाइस मारा गया. इस लड़की की टांगे एंकल्स यानी टखनों से तोड़ दी गई थी और ये कभी ठीक नहीं हो सकती. ये लड़की माजूर है और दो स्टिक्स का सहारा लेकर चलती है. इसकी आंखें पिघलाई गई सलाखों से जला दी गई थी. इस वजह से ये ऑलमोस्ट नाबीना है. मजिस्ट्रेट को यह लड़की बाहर भीख मांगती मिली और वो इसे अपने साथ ले आया. वो इसका माजी जानता है, देखभाल करता है और वो इसे इसके लोगों के पास वापस छोड़ कर आता है. वारंट ऑफिसर मैंडल जो कि कॉलोनल जोल के साथ जराइम में शरीक है, उसका मददगार है. एक नीली आंखों वाला, सुनहरे बालों वाला अट्रैक्टिव शख्स जो दूसरों को दर्द पहुंचाने में खुशी महसूस करता है, यहां तक कि मजिस्ट्रेट को भी पर्सनल टॉर्चर करता है. द बर्ड लाइक गर्ल जो कि एक छोटी खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट है जिसे मजिस्ट्रेट काफी अरसे से सराय में देख रहा है. यह लड़की नॉवल में खूबसूरती के हवाले के तौर पर पेश की गई है. मजिस्ट्रेट इस लड़की को उस खाना बदोश लड़की से कंपेयर करता है और जब कभी मजिस्ट्रेट का दिल करता है कि उस खाना बदोश खौफजदा और दागदार लड़की के करीब जाए, वो इस प्रोस्टिट्यूट को यूज करता है मगर उसके करीब नहीं जाता. The novel is set in South Africa in 19th century British Empire. In the opening, नॉवल के आगाज में मजिस्ट्रेट की मुलाकात कॉलोनल जोल से होती है जो कि एम्पायर की नई सीक्रेट पुलिस थर्ड ब्यूरो का एक एहलकार है. कॉलोनल जोल और उसकी टीम का ख्याल है कि बारबेरियंस यानी खाना बदोश नोमैड वहशी सरहद पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं. इसी वजह से इस पर काबू पाने के लिए कॉलोनल जोल दारुल हुकूमत यानी कैपिटल से एक लंबा सफर करके यहाँ इस चौकी इस आउटपोस्ट पर आया है. जबकि मजिस्ट्रेट ऐसा कुछ नहीं समझता क्योंकि वो सालों से इस चौकी पर अमन से रह रहा है और नोमैड्स यानी खाना बदोश
کے ساتھ لین دین کرتا آیا ہے, تجارت کرتا رہا ہے, جنہیں کولونل جول دشمن سمجھ رہا ہے. کولونل جول باربیرینز کی تلاش میں ایک مہم پر نکلتا ہے اور چند ماہی گیروں اور خانہ بدوشوں کے ہمراہ چوکی پر واپس آتا ہے. یہاں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جن کو وہ قید کر کے لایا ہے. مجسٹریٹ اگرچہ خوف زدہ ہے مگر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, کان نہیں دھرتا, نہیں دیکھتا کہ کیا کچھ کر رہا ہے کولونل جول, اس پر کچھ نہیں بولتا. مگر پھر مجسٹریٹ جول سے بات کرتا ہے کہ اپنا تفتیشی طریقہ بدلے, جو کچھ پوچھنا ہے بغیر تشدد کے پوچھ لے. مگر جول اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ کسی گہری سچائی کی تلاش میں ہے. بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ جول کو لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. مجسٹریٹ یہاں جول کی موجودگی سے پریشان ہے. وہ اپنی پرامن زندگی پہلے کی طرح جاری رکھنا چاہتا ہے, اپنی امپائر کی ویسے ہی خدمت کرنا چاہتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا آیا ہے. ابھی تک یہ مجسٹریٹ امپائر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا. وہ اکثر اوقات سرائے میں موجود برڈ لائک گرل کے ساتھ سو کر وقت گزارتا ہے. پھر ایک روز جول اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے واپس کیپٹل یعنی دارالحکومت جاتا ہے. قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے. مجسٹریٹ انہیں دیکھ کر حیران ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں کیسے لوٹیں گے. وہ سب اس قدر ٹوٹ چکے ہیں, مگر ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں, سوائے ایک نابینا لڑکی کے جس کی ٹانگیں ٹخنوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں اور گلیوں میں کھانا مانگتی پھرتی ہے. مجسٹریٹ اسے سہارا دے کر اندر کمرے میں لے آتا ہے, اس کی مدد کرنے کی خواہش رکھتا ہے, اس کے پاؤں اور ٹوٹے ہوئے ٹخنوں کو دھونے لگتا ہے, پھر اس کے پورے جسم کو دھوتا ہے, اسے نہلاتا ہے, تیل لگاتا ہے. وہ اپنے اندر کی اس خواہش کو بیان تک نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کی شدت کو. وہ کافی دیر تک اس لڑکی کی کھوئی ہوئی خوبصورتی پر غور کرتا رہتا ہے. وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پہلے کیسی دکھتی ہوگی. مجسٹریٹ بیان نہیں کر سکتا. وہ حیران ہے کہ اس لڑکی کی طرف اس کا جذبہ محض کوئی جنسی خواہش نہیں مگر ایک احساس ہے. مجسٹریٹ اسے اپنے ہاتھ ٹھہراتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. لڑکی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, مگر مجسٹریٹ کا بار بار اصرار اس لڑکی کو تابع کر لیتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح تشدد کرنے والوں نے اس کی آنکھیں جلا دیں, اس کے جسم پر 2 منہ والے نوکدار کانٹے سے تشدد کیا اور اس کے سامنے اس کے باپ کو مار ڈالا. یہ بات سننے کے بعد نہ جانے کیوں مجسٹریٹ ہمدردی سے آگے نہ بڑھا, اس کے قریب نہ گیا, مگر اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر اندر سرائے میں چلا گیا, اس برڈ لائک گرل کے پاس رات گزارنے کے لیے, کیونکہ اس تک رسائی تو آسان تھی مگر اس لڑکی تک مشکل. خانہ بدوش لڑکی نے مجسٹریٹ سے سوال کیا کہ وہ اسے کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے, کیوں اس کے قریب نہیں آ رہا, مگر مجسٹریٹ نے کوئی جواب نہ دیا. لڑکی اشارہ کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, مگر وہ اسے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے. ذرا غور نہیں کرتا کہ اب وہ خود لڑکی کو تشدد کے نئے مرحلے سے گزار رہا ہے. وہ لڑکی کو لے کر کنفیوزڈ قسم کی فیلنگز سے بھر چکا ہے. بالآخر وہ لڑکی کو اس کے اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے اور لڑکی کو ساتھ لے کر خفیہ طور پر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے. ان صحرائی راستوں میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے گھوڑے تک کھو بیٹھتے ہیں. ایک وقت کے لیے تو ان کے پاس پانی بھی ختم ہو جاتا ہے, مگر وہ سفر جاری رکھتے ہیں. اس سفر کے دوران ان کے درمیان ایک فرینڈلی ریلیشن شپ قائم ہو چکی ہے. وہ ایک زندہ دل یعنی زندگی سے بھرپور لڑکی ہے. مجسٹریٹ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. دے میک لو ود ایچ ادر. ایسا لگتا ہے کہ مجسٹریٹ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے. خیر آخرکار انہیں کچھ خانہ بدوش دکھائی دیتے ہیں. جب یہ ان کا پیچھا کر کے ان کے پاس پہنچ گئے تب مجسٹریٹ نے مشورہ دیا کہ میرے ساتھ واپس چلو, اس آؤٹ پوسٹ پر یعنی چوکی پر آ جاؤ, پھر تم اپنی مرضی سے جب چاہو واپس آ جانا. مگر لڑکی نے کہا کہ نہیں, میں اس جگہ وہاں واپس نہیں جانا چاہتی. دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور لڑکی ان خانہ بدوشوں کے ہمراہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ گئی. جب مجسٹریٹ واپس آؤٹ پوسٹ پر پہنچا تو اسے سیکرٹ پولیس 3rd بیورو کا ایک شخص ملا. اس نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ اس پر غداری کا الزام لگایا گیا ہے. مجسٹریٹ کو انہی کمروں میں قید رکھا گیا جہاں باربیرینز پر تشدد کیا جاتا تھا. پہلے تو اس قید خانے میں مجسٹریٹ گھبراہٹ محسوس کرنے لگا,
مگر پھر اس نے اس لڑکی پر کیے جانے والے تشدد اور اس کے حوصلے کے متعلق سوچا اور خود کو ہمت دلائی. قید خانے سے بو آتی ہے. تشدد کے باعث مجسٹریٹ یہاں اذیت محسوس کرتا ہے, باہر کا راستہ تلاش کرتا ہے. دوسری طرف تھرڈ بیورو کا ایک فوجی دستہ رات کو چند دشمنوں کو گرفتار کر کے لے آیا. انہیں سرے عام تشدد کا نشانہ بنایا. ان کے ہاتھ اور منہ زنجیروں سے باندھے گئے. ان پر فزیکلی پبلکلی تشدد کیا گیا. سارا ٹاؤن یہ سب دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا. بچے تک اکٹھے ہوئے. مجسٹریٹ کو اس کے قید خانے سے آزاد کیا جاتا ہے. وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سب بند کر دیں جو کر رہے ہیں, یہ مظالم بند کریں. کولونل جول کی قیادت میں یہ فوجی مجسٹریٹ کو عوام الناس کے سامنے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اسے واپس قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. فائنلی جول خود مجسٹریٹ سے تفتیش کرتا ہے. مجسٹریٹ صاف بتا دیتا ہے کہ وہ جول کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. اس پر مجسٹریٹ کو مزید مارا جاتا ہے, اسے مزید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر جول واپس چلا گیا دارالحکومت کیپٹل, اور وارنٹ آفیسر مینڈل کو یہاں کا انچارج بنا گیا. اس وارنٹ آفیسر مینڈل نے مجسٹریٹ کو ننگا کر کے ٹاؤن کے تمام لوگوں کے سامنے ٹارچر کیا, تشدد کیا اور خوب تماشا لگایا. ایک دن اس نے مجسٹریٹ کو عورتوں والا لباس پہنا کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور پھر کلائیوں کے ساتھ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا, یہاں تک کہ مجسٹریٹ کے کاندھے نکل گئے اور وہ وہیں لٹکا رہا. جب اسے وہاں سے اتارا گیا تو مجسٹریٹ گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا. پہل تو لوگ اسے دھتکار دیتے تھے, مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. عورتیں اسے کھانا دے دیتی ہیں. ایک روز اسے معلوم پڑا کہ باربیرینز نے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا ہے اور ٹاؤن کے لوگ یہ آؤٹ پوسٹ چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. مینڈل کے سپاہی ٹاؤن میں دہشت پھیلاتے پھر رہے ہیں. مینڈل کبھی نظر ہی نہیں آیا. مجسٹریٹ بھی اب کچھ بہتر ہو رہا تھا. ایک روز گھوڑے کی پشت پر ایک مردہ سپاہی آؤٹ پوسٹ یعنی چوکی تک آ پہنچا. اس کے بعد مینڈل صرف 3 سپاہیوں کو وہاں چھوڑ کر باقی سب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو گیا, وہاں سے نکل گیا. مجسٹریٹ اب کافی حد تک صحت مند ہو چکا ہے. وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا. سردیاں قریب آ رہی ہیں. مجسٹریٹ نے آؤٹ پوسٹ کا چارج سنبھال لیا ہے اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ ٹاؤن کی حدود کے اندر ہی اندر سبزیاں اگائی جائیں. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے باربیرینز ٹاؤن کی یہ صورتحال دیکھ رہے ہوں, وہ نظر رکھے ہوئے ہوں, اور لوگ سردیوں کے لیے کافی خوراک ذخیرہ کر چکے ہیں. خیر کچھ عرصے بعد ایک رات دیر گئے جول اپنی سیاہ گاڑی میں اپنے دہشت گرد سپاہیوں کے ہمراہ ٹاؤن میں آیا. ٹاؤن کے لوگوں نے ان پر پتھروں کی برسات شروع کر دی. وہ گھبراہٹ میں ہیں. یہاں پہنچ کر انہیں علم ہوا کہ مینڈل تو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ یہاں سے کب کا جا چکا ہے. جول کا سامنا مجسٹریٹ سے ہوا. مجسٹریٹ نے جول کو واضح کیا کہ دراصل مصیبت یہ گڑھا جول نے خود اپنے لیے تیار کیا ہے, خود ہے. پھر مجسٹریٹ نے ان میں سے ایک سولجر سے ساری تفصیلات جانی کہ کیا کیا ہوا. اس نے بتایا کہ باربیرینز کو پکڑنے کے لالچ میں ہم لوگ صحراؤں اور پہاڑوں میں بہت آگے نکل گئے, یہاں تک کہ ہمارے لوگ بھوک سے مرنے لگے. ہمیں باربیرینز سے جنگ لڑنے کا تجربہ نہ تھا. ہم ذلیل و رسوا ہو کر واپس آ گئے, وہاں سے بھاگ آئے. چند لمحوں کے قیام کے بعد جول کو اپنے بچے خوشے سپاہیوں کے ہمراہ اس ٹاؤن سے بھی بھاگنا پڑا. ناول کی اینڈنگ کچھ یوں ہوتی ہے کہ مجسٹریٹ اب اس ٹاؤن میں 1-2 سپاہیوں کے ہمراہ لیڈر یا انچارج کے طور پر موجود ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر آنے والی سخت سردی کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے, جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اب باربیرینز کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں اور مجسٹریٹ سمیت اس ٹاؤن کے تمام لوگ خاموشی سے باربیرینز کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ اس ناول کی چند خوبصورت لائنز جنہیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں. پرزنرز آر پرزنرز, قیدی محض قیدی ہیں. یہ لائن ہمیں کولونل جول کی ظالمانہ اور گھٹیا سوچ سے آگاہ کرتی ہے. Nothing is worse than what we can imagine. اس سے بدتر کچھ بھی نہیں کہ جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں.
یہ لائن مجسٹریٹ اس لڑکی کو بولتا ہے جب اسے گھر لے کر آتا ہے تب. ٹیل them the truth, what else is there to tell. انہیں سچ بتاؤ, اس کے علاوہ بتانے کو اور کیا ہے. یہ لائن مجسٹریٹ لڑکی کو اس وقت بولتا ہے جب اسے اس کے لوگوں کے حوالے کرتا ہے. بتائے جانے والے اس سچ کے نتائج سے ڈرے بغیر وہ لڑکی سے یہ کہتا ہے, The bond is broken, I am a free man. بندھن ٹوٹ گیا ہے, میں ایک آزاد آدمی ہوں. جب مجسٹریٹ لڑکی کو چھوڑ آتا ہے اور خود گرفتار کر لیا جاتا ہے, وہ تب یہ لائن بولتا ہے کہ اب وہ خود تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان لوگوں سے اس کا بندھن یا تعلق نہیں رہا, وہ امپائر یعنی سلطنت کے جرائم کا حصہ نہیں بنا, وہ آزاد ہے. ایک اور لائن, لاسٹ لائن جو مجسٹریٹ کولونل جول سے بولتا ہے جب وہ ٹاؤن واپس آتا ہے اینڈ پر, The crime that is latent in us, we must inflict on ourselves. جو جرم ہم میں پوشیدہ ہے ہمیں اسے خود پر بھی لاگو کرنا چاہیے. مطلب جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. امپیریلزم اینڈ کولونیلزم. ناول کا سب سے واضح تھیم یہی امپیریلزم اور کولونیلزم ہے کہ کیسے امپائر یعنی ریاست نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی کالونیز بنا رکھا تھا, اور امپیریلزم کے ذریعے اپنی اسٹیٹ کی حدود کو مزید وسیع کرنا چاہتے تھے. محض ان کے پاس لوگوں یعنی باربیرینز پر ظلم کر کے ایون ٹاؤن میں رہنے والوں کو بھی خوف زدہ کر رکھا تھا. میل ڈومیننس اینڈ پاور. اس ناول کا دوسرا مین تھیم کہ مرد ہے تو وہ عورت پر ویسے ہی ڈومیننٹ ہے یعنی غالب ہے جیسے مجسٹریٹ اس لڑکی پر. ہاں, پر اگر اس کے پاس پاور ہے, زیادہ پاور ہے, تو مزید ڈومیننٹ ہے جیسا کہ کولونل جول مجسٹریٹ پر. ریپ. دراصل ریپ ایک لاطینی ورڈ ہے, اس کا اوریجن وہاں سے لیا گیا جس کا مطلب ہے چرانا, کسی کی عزت, مال, دولت, کچھ بھی اس سے چرا لینا یا چھین لینا. اس ورڈ کو عورت کے ساتھ سیکشولی اٹیچ کیا جاتا ہے, جبکہ عورت سے پہلا سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ تمہارا کیا چوری ہوا یا کیا چھینا گیا ہے. اور ٹھیک ایسا ہی کیا مجسٹریٹ نے, اس نے لڑکی سے یہی سوال کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی سے اس کا سکون, اس کی آزادی اور سب سے بڑھ کر اس کی خوبصورتی چھین لی گئی ہے. اس سینس میں اس کا ریپ کیا گیا ہے. ٹروتھ, سچ, اس ناول کا اہم ترین تھیم ہے. مجسٹریٹ نے لڑکی سے سب سچ پوچھا اور اسے اپنے لوگوں کو سب سچ سچ بتانے کا کہا. ناول کے اینڈ میں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ سچ پر مبنی تاریخ یعنی ہسٹری لکھ جائے, مگر وہ ایسا نہ کر سکا. گرلز بلائنڈنس. دراصل ایک سمبل ہے مجسٹریٹ کی بلائنڈنس کا کہ کس طرح وہ امپائر کی وفاداری میں اندھا ہو چکا تھا. ریچولز آف واشنگ دا گرل. لڑکی کو نہلانے دھلانے کی رسومات ایک سمبل ہے مجسٹریٹ کی اپنی گلٹ یعنی جرم اور شرمندگی کو دھونے کا. کولونل جولز بلیک گلاسز. جول کی سیاہ اینک ایک سمبل ہے امپائر کی پوشیدہ آئیڈینٹی اور پوشیدہ انٹینشن یعنی ارادوں کا, اور یہ جول اور امپائر کی دہشت اور ایول یعنی برائی کو بھی ظاہر کرتی ہے یہ بلیک گلاسز. گرلز اسکارز اینڈ انجریز. لڑکی کے جسم پر موجود داغ اور زخم سمبل ہے ریاست پر موجود دھبے اور تمام عوام کے زخموں اور دی جانے والی تکلیفوں کا. باربیرینز. ٹائٹل میں یوز ہونے والے باربیرینز اصل میں نومیڈ یعنی خانہ بدوش لوگ ہیں, جبکہ در حقیقت باربیرینز تو یہ امپائر اور اس کے سپاہی ہیں جو ہر جگہ دہشت اور ظلم پھیلا رہے ہیں. سو گائز, آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی, میں نے یہ ٹاپک کور کر دیا ہے. چند اور ٹاپکس بھی پینڈنگ ہے, انشاءاللہ بہت جلد کوشش کروں گا کہ انہیں بھی کور کر دوں. ٹیک کیئر, گڈ بائی, ٹاٹا, سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.